Assalamu alaikum. Good morning to all UPSC and state PSC aspirants, Urdu optional aspirants. आज जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बेसिकली 1 जुलाई को JKPSC 2026 पेपर 2 कंडक्ट हुआ था। JKPSC पेपर 2 कंडक्ट हुआ था 1 जुलाई को, उसका डिस्कशन बाकी है, तो यहाँ पर मैं उसी पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। तो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ JKPSC एस्पिरेंट को मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर 1 के लिए अराउंड 20-30 टॉपिक, पेपर 2 के लिए अराउंड 20-30 टॉपिक निकाल के दे दिए थे कि पहले आप ये 20-30 टॉपिक को रिवाइज करो, यहां से सवालात आने के ज्यादा चांसेस है। तो पेपर 1 में अराउंड 210 to 220 तक डायरेक्टली वो जो मैंने टॉपिक दिए थे उसी में से आया। तो 250 मार्क्स में से 200 से ज्यादा मार्क्स आप वो क्वेश्चंस रीड करके गए तो भी मेंस में लिख कर आ सकते थे। इसी तरीके से आज पेपर 2 का भी देख लीजिए। पेपर 2 के लिए भी मैंने पहले से ही टॉपिक दे दिए थे स्टूडेंट्स को टॉपिक दे दिए थे। अब ये पेपर है 250 मार्क्स का, अगर से एक दिन पहले भी आपको 200 मार्क्स के टॉपिक मिल जाते हैं तो आप अच्छे से रिवाइज करके चल जा सकते। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊंगा कि मैंने पेपर 2 के लिए क्या टॉपिक्स दिए थे और JKPSC मेंस में क्या सवाल आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी उर्दू ऑप्शनल में एडमिशन लेना चाहता है UPSC या JKPSC के लिए, वो मोहसिन सर IAS क्लासेस पर कांटेक्ट करें। एडमिशंस जारी है, बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपकी कोचिंग के सीरीज यहाँ पर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखो, पेपर 2 के लिए मैंने जो हिंट्स दिए थे स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए, पेपर 2 हिस्सा ए, उसमें से मैंने कहा था कि भाई खुतूत गालिब और यहाँ से इख्तिबास आ सकता है। JKPSC में सिर्फ एक पैराग्राफ आता है इख्तिबास, तो मैंने खुतूत गालिब का बताया था, लेकिन सवाल नेरंगे ख्याल से आया। ठीक है, तो यहाँ पर नेरंगे ख्याल जो पिछले मेंस में भी पूछा गया था वहीं से और एक बार इख्तिबास पूछ लिया। तो पहला क्वेश्चन पैराग्राफ वाला था, यहाँ पर हम मिस हो गए, हिट नहीं हुए। लेकिन इसके बाद देखो, फिर मैंने सवालात जवाबात के लिए टॉपिक बताए। बागो बहार से मैंने कहा कि भाई सवालात जो पूछेगा, बागो बहार की अदबी अहमियत या तारीखी वो तहजीबी अहमियत या कुछ ना कुछ अहमियत कीवर्ड से पूछेगा। अदबी अहमियत, तारीखी अहमियत, तहजीबी अहमियत या बागो बहार का जो असलूब है, बागो बहार की जो जबान है, यानी इसके जो शेरी मुहासिन है, उसके बारे में पूछेगा। तो आइए देखते हैं बागो बहार पे क्या क्या सवालात JKPSC ने पेपर में पूछे। ठीक है, तो डिस्कस करने के साथ साथ हम चीजें भी चेक कर लेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ नेरंगे ख्याल का है। कैसे पहचानते? क्योंकि यहाँ पर जो मोहम्मद हुसैन आजाद है, उनका जो तर्ज तहरीर है उसको देखकर हम पहचान ले सकते। जैसे ये जुमला बहुत मशहूर जुमला है, आशा जिए निराशा मरे, आशा जिए निराशा मरे, ये कीवर्ड या इसके अलावा ये जो उम्मीद और दूसरी चीजों के बारे में टॉपिक कर रहा था, ये डायरेक्टली पहचान ले सकते थे कि नेरंगे ख्याल से लिया गया है। अब नेरंगे ख्याल में भी किस इंशाइये से लिया गया है, फर्दर आपको लिखते हुए तशरीह करना है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना टेंशन की बात नहीं है। ठीक है,
تو باغ و بہار کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیں گے باغ و بہار میں کیا پوچھا. دیکھو باغ و بہار میں یہاں پر ایک سوال ہے, باغ و بہار میں یہاں پر ایک سوال ہے, 2 سوال ہو گئے, اور ایک سوال ہے کیا دیکھیں گے, بس 2 سوال ہے. اور دونوں سوالات کو آپ غور سے دیکھو. جو ہنٹ دیا تھا میں, باغ و بہار کی نثر جدید نثر ہے, اظہار خیال کیجئے, یعنی اسلوب والے ٹاپک کو ہی نثر سے جڑا کر پوچھا, جدید نثر سے. تو باغ و بہار کی جو نثر ہے یہ اردو ادب میں جدید نثر کی بنیاد مانی جاتی ہے. بس اسی ٹاپک پہ آپ کو اظہار خیال کرنے کا مل گیا تھا کنٹینٹ. دوسرا سوال بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, باغ و بہار کے فنی محاسن. فنی محاسن وہیں سے آتے ہیں جہاں سے اسلوب اور اسلوب کی جو خصوصیات ہوتی ہے کہ انہوں نے سادہ زبان, اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ, استعارہ, خافیہ آرائی اور دیگر چیزوں سے اپنی نثر کو خوشگوار بنایا, وہی ساری چیزیں لکھنا ہے. تو یہ دونوں کوشچن باغ و بہار کے ٹیکل کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد ہنٹ والے ٹاپک میں نے کیا کہا وہاں پر دیکھتے ہیں ہم. تو باغ و بہار ہو گیا. اس کے بعد گودان ٹاپک کے لیے پریم چند کی ناول نگاری کی خصوصیات. میں بولا کہ اس طریقے سے سوال آ سکتا, آپ پریپئر کر کے جاؤ. پریم چند کی ناول نگاری کی خصوصیات. تو اس میں پریم چند کی ناول نگاری کی جو خصوصیات ہوتی ہے, فنی خصوصیات, فکری خصوصیات, اس طریقے سے ایسپرنٹ تیار کر لے کے جاتا. اس کے علاوہ پھر سے میں نے بولا کہ فکری و فنی خصوصیات آپ پڑھ کے جائیے. گودان کی روشنی میں پریم چند کی فنی و فکری خصوصیات. اور کیونکہ فکری خصوصیات یا فنی خصوصیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے یہاں پر کردار نگاری گودان کی بہت عمدہ ہے, مکالمہ نگاری, حقیقت پسندی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آپ پڑھ کے جاتے. اس کے علاوہ گودان کی ادبی اہمیت, یہ ٹاپک دیا ہمیں, اور گودان ایک معاشرتی ناول ہے. چلو دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھا گودان کے اوپر. تو یہ ریویژن سے پہلے ٹاپک دیا تھا, میں ہنٹ دیا تھا. اب گودان کے اوپر سوالات دیکھو. ہاں یہاں پر پریم چند کی کردار نگاری گودان کی روشنی میں. تو جب میں نے بتایا تھا کہ گودان کی روشنی میں پریم چند کی آپ کو فنی و فکری خصوصیات کا جائزہ لینا ہے, اس میں سے ایک کمپوننٹ پوچھا کردار نگاری. تو یہاں پر دیہات کی زندگی کے کردار اور شہری زندگی کے کردار, اس کے علاوہ ہر طبقے سے جو تعلق رکھنے والا کردار ہے, جیسے حوری کسانوں کا نمائندہ ہے, بھولا ہے اس میں, اور رائے صاحب کا کردار ہے. اس کے علاوہ اور جو دیگر کردار ہے, یہاں تک کہ خواتین کے جو کردار ہے, دھنیا کا جو کردار ہے, سریا چمارن کا, آپ پورے چیزیں اگزامپل دیتے ہوئے سمجھا دے سکتے. کردار نگاری بہت کامیاب ہے. ہر کردار کہانی کے ساتھ ساتھ جو ہے ارتقا پاتا ہے, راؤنڈ کردار مانا جاتا ہے, راؤنڈ کردار. ہر کردار میں اپنی خوبیاں خامیاں ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں یہاں پر. تو جیتے جاتے انسان نظر آئیں گے. تو یہاں پر سے آپ کو ڈائریکٹ کوشچن ہٹ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ کیا پوچھا, تو گودان پر ایک ہی سوال آیا. اوکے چلو یہاں پر ایک ہی سوال پوچھا اس نے. ہاں اس کے بعد گودان کے بعد یہاں پر دیکھیے آپ, راجندر سنگھ بیدی اپنے دکھ مجھے دے دو. یہاں پر سوال راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری کا جائزہ اپنے دکھ مجھے دے دو کی روشنی میں جائزہ لیجئے, ایسا پوچھ سکتا. تو یہ بھی سوال بھی پوچھا ڈائریکٹلی. پھر اس کے علاوہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانے کے فکری و فنی خصوصیات یا کردار نگاری کا جائزہ, خاص طور پر ہندو کے کردار کا جائزہ, یہ سب اپنے دکھ مجھے دے دو سے سوالات آ سکتے. چلو دیکھیں گے کیا پوچھا. تو اپنے دکھ مجھے دے دو میں کیا پوچھا, یہاں پر ہے سوال, ایک سوال پوچھا اپنے دکھ مجھے دے دو سے, 15 مارکس کے لیے پوچھا.
بیدی کی نفسیاتی ظرف بینی افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کی روشنی میں. تو ان کی خصوصیات میں، ان کی فنی خصوصیات میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پر کرداروں کی جو نفسیات ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. جیسے عورت اگر سے کردار ہے، گھریلو عورت ہے تو اس کی نفسیات، عورت کردار ہے لیکن یہ معاشرے کی ستائی ہوئی عورت ہے تو اس کے نفسیات، اسی طریقے سے مرد کے نفسیات، سب کچھ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اس ٹاپک پہ پوچھا، فنی خصوصیات کا ایک ایک کمپوننٹ پوچھ رہا ہوں نہیں زیادہ تر. اب اس کے بعد دیکھو خطوط غالب سے کیا سوالات ہیں. تو خطوط غالب کی جو خصوصیات ہے، فنی خصوصیات جو بھی ہے، اس کے علاوہ غالب کی جو نثر نگاری ہے خطوط غالب کی روشنی میں، یا خطوط غالب کی جو اہمیت ہے، ادبی اہمیت، تاریخی و تہذیبی اہمیت اور دوسرے ٹاپکس. تو دیکھتے ہیں کیا پوچھا خطوط غالب میں. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سوال نمبر جی، مرزا غالب کے خطوط کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے 15 مارچ کے لیے. تو ہم نے ڈائریکٹلی ڈیل کیا یہ ٹاپک، تاریخی اہمیت آپ کو ڈائریکٹ سوال پوچھا. ٹھیک ہے، خطوط غالب ڈائریکٹ ہٹ ہو گیا. تاریخی اہمیت، دیکھو تاریخی اہمیت میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی کے جو تاریخی واقعات ہیں اس کی آنکھوں دیکھا حال ہمارے سامنے پیش کیا انہوں نے، خاص طور پر 1857 کی بغاوت اور اس وقت کے حالات. یہ مین چیز مینشن کرنا ہوتا ہے. تو یہ ٹاپک یہاں پر میں نے ہوم ورک دیا تھا بچوں کو تیار کرنے کے لیے. دیکھو خطوط غالب اور اہمیت، تاریخی اہمیت پوچھ لیا اور اس میں 1857 والی بات. اس کے علاوہ خطوط غالب کے علاوہ جو ٹاپکس ہیں اس میں کیا پوچھا، دیکھو غبار خاطر سے، غبار خاطر کی اسلوب جو ہے، طرز تحریر جو ہے، اس کی خصوصیات تیار کرو اور اس کی ادبی اہمیت غبار خاطر کی، یا غبار خاطر خطوط ہے یا انشائی ہے. چلو دیکھتے ہیں یہ ٹاپک پہ کیا سوال پوچھا. ہاں اس کے علاوہ بھی یہاں ایک سوال ہے، ہم دیکھ رہے ہی نہیں. دیکھو یہاں 4تھے نمبر پر سوال ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہی نہیں ہے. دیکھو یہاں پر 3 کی 3 ٹاپک پہ یہاں پر ہے کوشچن. باغ و بہار پر بھی ہے، ناول گودان پر بھی ہے، خطوط غالب پر بھی ہے. وہی کوشچن ہے یہ پورا 50 مارکس والا سوال جو میں نے ہنٹ دیے تھے الحمدللہ. دیکھو خطوط غالب ادبی اہمیت یہ ڈائریکٹلی دے دیا تھا ہمیں. ناول گودان کے فکری و فنی محاسن یہ بھی ڈائریکٹلی دے دیا تھا. باغ و بہار میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت. اب جا کر دیکھو یہ پورا 50 مارکس کا کوشچن ہنٹ دے دیا ہمیں. دیکھو یہ کوشچن پورا آپ اٹمپٹ کر سکتے ہیں. دیکھو باغ و بہار، اوکے، تاریخی و تہذیبی اہمیت جو بھی ہے یہاں پر، ناول گودان فکری و فنی خصوصیات، اور خطوط غالب ادبی اہمیت. دیکھو یہ پورے کے پورے ٹاپک 50 مارکس کا کوشچن ڈائریکٹلی آ گیا الحمدللہ. اس کے بعد غبار خاطر والے ٹاپک پہ دیکھ رہے تھے ہم، وہاں پر کیا پوچھا. تو مولانا آزاد کی مکتوب نگاری یعنی غبار خاطر اور اس سے ریلیٹڈ خصوصیات پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو مولانا آزاد کی مکتوب نگاری یعنی ان کی خطوط نگاری اور خاص طور پر غبار خاطر. تو یہاں پر جو ان کے امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ سب بتانا رہتا. اور اس کے علاوہ نیرنگ خیال کے 2 سوالات دیکھو. محمد حسین آزاد کا اسلوب نگارش نیرنگ خیال کی روشنی میں، نیرنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کے اسلوب کی خصوصیات، اور یہاں پر اردو میں انشائیہ نگاری اور نیرنگ خیال. چلو دیکھتے ہیں جو ٹاپک میں ہوم ورک دیا تھا وہاں سے کتنے سوال آئے نیرنگ خیال کے.
دیکھو نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری، نیرنگ خیال اہمیت، یہی سوالات پوچھا، ہو گیا پورا سیکشن اے سے میکسیمم 150 مارکس اسکور کر سکتے تھے آپ. جو ہنٹس دے دیے وہاں پر آپ کو ریویژن میں بھی آسانی ہو جائے گا اور ایگزیکٹ کوشچن بھی آ جائیں گے، اپنا کام ہو گیا. نیکسٹ حصہ بی سے جو تشریح والے سوالات ہیں وہ تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی شعر دیا جاتا ہے یہاں پر، ایک شاعر کا ایک شعر جے کے پی ایس سی میں. لیکن سیاق و سباق ایڈوانس میں لکھ لے سکتے ہم تشریح کے لیے، ادبی و فنی محاسن ہم ایڈوانس میں تیار کر سکتے 7 ٹاپک کا، میر تقی میر سے مثنوی سحر البیان تک پورے کر سکتے. اب یہاں میں نے ٹاپکس دیے تھوڑے شاعروں کے لیے کہ یہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے. جیسے میر تقی میر کے بارے میں نے بولا کہ بھائی میر کی شاعرانہ عظمت پر آپ تیار کر کے جاؤ. میر کی شاعری کی جو محاسن ہے یعنی فنی محاسن ہے، ان کی غزل گوئی کے جو خصوصیات ہے وہ ٹاپکس پہ پوچھے گا میر کے اوپر. چلو دیکھتے ہیں میر کے اوپر کیا پوچھا. پھر ابھی یہ کوشچن نمبر 5 رہنے دو، یہ تشریح والا سوال ہے، بتا دو میں. ہاں میر کے اوپر پوچھا. دیکھو پہلا سوال دیکھ رہا آپ کو، میر کی غزل گوئی یعنی میر کی غزل گوئی اور ان کے خصوصیات ہی بتانا ہوتا ہے کہ میر کی فنی و فکری خصوصیات ان کی غزل میں جو دیکھنے کو ملتی. فنی خصوصیات میں میر کی زبان کیسی تھی، میر کی زبان کے ساتھ ساتھ جو فنی محاسن کا استعمال انہوں نے کیا، تشبیہ، استعارہ اور دیگر شعری محاسن، لیکن بہت ہی سادہ انداز میں. ان کی غزل گوئی میں آپ کو جذبات کی صداقت ملے گی، ٹھیک ہے، اور حقیقت پسندی بھی نظر آئے گی. بہت کچھ ہے آپ لکھ لے سکتے تھے. اور کیا پوچھا میر کے بارے میں، پیج ٹرن کر کے دیکھیے. اور ہے کیا میر کے بارے میں؟ نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے، کر لے سکتے تھے. ہاں تو میر کا غزل گوئی کے محاسن آپ لکھ لے سکتے تھے، ان کی شاعرانہ عظمت پہ بھی لکھ لے سکتے. غالب کے یہاں پر غالب کی شاعرانہ عظمت، تو غالب کی جو غزل گوئی ہے اور ان کی جو نمایاں خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انہیں عظیم شاعر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی سب کچھ تیار کرنا ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں غالب کے اوپر کیا سوال آیا. دیکھو غالب کی شاعرانہ عظمت، اس پر ڈائریکٹ سوال ہے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور یہ جو مصرع ہے خود غالب کا ہے. غالب خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں کتنا عظیم شاعر ہوں کیونکہ میرا جو انداز بیان ہے وہ اور شاعروں سے بہت بالا تر ہے. لوگ کہتے ہیں جب میری شاعری سنیں گے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور کیونکہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا اور استفہامہ انداز میں انہوں نے شاعری کی. ان کی زبان اور کئی مضامین کو انہوں نے زندگی سے جڑے ہوئے مضامین کو کس انداز سے پیش کیا وہ پورا آپ لکھ دینا کہ غالب کا انداز بیان میں یہ بھی ہے، شوقی ہے، ظرافت ہے، تہداری ہے، بہت کچھ چیزیں ہیں، لکھ دے سکتے. نیکسٹ غالب کے بعد اقبال پہ کیا سوال پوچھ سکتا؟ اقبال کی غزل گوئی پر آ سکتا ڈائریکٹ سوال کہ ان کی غزل گوئی کی خصوصیات، اور ان کی نظم نگاری پر بھی آ سکتا سوال، ان کی نظم نگاری، یا اسپیسیفک کسی نظم پہ سوال پوچھ سکتا. جیسے میں نے بولا کہ بھائی مسجد خرطبہ تیار کرو یا ساقی نامہ، لیکن اس نے تیسری ہی غزل پہ پوچھ لیا، نظم پر پوچھا. چلو دیکھتے ہیں کیا پوچھا. اقبال کی غزل گوئی نظم نگاری والے ٹاپک سے کیا پوچھا. ہاں تو اقبال کی نظم کے اوپر اسپیسیفک سوال آیا، لیکن نظم والا سوال تھا کہ لینن خدا کے حضور میں اس
نظم پر پوچھ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن پوچھ لیا. دوسرا اقبال کے اوپر سوال کیا ہے, نظم نگاری ہے. دیکھو ڈائریکٹ کوشچن, اقبال کی نظم نگاری بال جبریل کی روشنی میں. تو اقبال کی نظم نگاری میں انہوں نے اپنا جو فکر و فلسفہ ہے اپنی نظموں میں کیسے پیش کیا, جو ہمیں ان کی نظموں میں مسجد خرطبہ, ساقی نامہ اور دیگر نظموں میں, بال جبریل کی نظموں میں نظر آتا ہے, بیان کر دینا ان کی فکری و فنی خصوصیات بتاتے ہوئے. ہو گیا. تو دیے گئے ٹاپکس میں سے سوالات آ گئے, یہ بھی کر سکتے تھے. اب لاسٹ اقبال کے بعد کون ہے؟ فیض ہے, فراق ہے اور مثنوی سحر البیان. تو فیض میں فیض احمد فیض جو اردو ادب کے ترقی پسند تحریک کے بڑے نمایاں شاعر ہیں, ان کی اہم نظموں کا مطالعہ کرو بولا میں کسی ایک نظم پر سوال آ سکتا. سوال آیا بھی, صبح آزادی کے اوپر سوال آیا, ان کی جو مشہور نظم ہے یہ داغ داغ اجالا, اس پر آیا. پھر سے فیض کی نظم نگاری کی خصوصیات, اس پر سوال آ سکتا. ٹھیک ہے, دیکھیں گے کیا سوال پوچھا فیض کے اوپر. اسی طریقے سے فراق کے اوپر, فراق کی غزل گوئی کے اوپر آ سکتا, یا نظم گوئی کے اوپر آ سکتا, یا نظم میں کوئی اسپیسیفک نظم, جیسے میں نے کہا کہ جگنو کے اوپر آئے گا, لیکن وہ کوئی اور نظم پوچھ لیا. پھر اختر الایمان میں بھی ان کی نظم نگاری کے اوپر پوچھے گا, بنت لمحات کی روشنی میں. پھر مثنوی سحر البیان, اس مثنوی کی جو ادبی اہمیت ہے اس کے اوپر سوال آئے گا, یا اس کی جو خصوصیات ہے, یا اس کی کردار نگاری کا جائزہ لینے کو کہے گا. چلو دیکھتے ہیں کیا سوال جے کے پی ایس سی میں پوچھا گیا. دیکھو فیض والے ٹاپک پر ان کی نظم میں ہی, امپورٹنٹ نظموں میں ہی صبح آزادی کے اوپر ڈائریکٹ کوشچن آیا, تو یہ کر لے سکتے تھے. اختر الایمان پہ ان کی نظم نگاری, لیکن کوزا گر نام کی نظم پر پوچھا. یہ زیادہ تر نہیں پڑھتے, اسکپ کر دے سکتے یہ کوشچن, لیکن یہ کوشچن کر سکتے اختر الایمان کی شاعری کے فکری و فنی امتیازات بنت لمحات کی روشنی میں, تو یہ کر سکتے. اسی طریقے سے فراق کی نظم داستان اعظم کا فکری و فنی امتیازات, یہ بھی نظم بہت کم پڑھتے لیکن پوچھ لیا اس نے. اور مثنوی سحر البیان پر کیا سوال پوچھا, دیکھو لاسٹ, دیکھو میں لکھ کر دیا تھا مثنوی سحر البیان کی کردار نگاری, تو ڈائریکٹ آ گیا. اب تم دیکھو یہاں پر بھی 50 مارکس آپ کو ڈائریکٹ کوشچن ہے میرے دیے گئے ٹاپکس پہ. میر بولا میں, میر کی غزل گوئی آ گیا ڈائریکٹ 20 مارکس میں. مثنوی سحر البیان, اس میں کردار نگاری بولا, کردار نگاری آ گیا 15 مارکس. غالب کی شاعرانہ عظمت, اس پہ یہ شعر کے ساتھ سوال پوچھ لیا, کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور, ہو گیا. یہاں سے آپ اٹمپٹ کر لیے. باقی سوالات آپ یہاں سے اسکپ بھی کر دے سکتے ہیں اوپر کے سیکشن میں, اگر سے آپ نے 150 مارکس اٹمپٹ کر لیے تو. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہو گیا ہمارا یہ جو امپورٹنٹ ہے سوال نمبر 5, جس میں 5 شاعروں کے 5 اشعار دیے جاتے ہیں, تشریح کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے 100 ورڈ میں ہمیں اس شاعر کے شعر کی تشریح کرنا ہے. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. بہت مشہور شعر ہے میر تقی میر کا, انسانی عظمت کا بیان ہے. ٹھیک ہے, تشریح کرنا ہے. پھر یہ سوال ہے, ہوں گرمی نشا تصور نغمہ سنج, میں اندل الب گلشن نافریدہ ہوں. دین اس کے بعد تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. ویری گڈ, یہ فیض احمد فیض کی ہے. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. یہ ڈائریکٹلی پہچان لیے. پھر یہاں پر اقبال کا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. ویری گڈ, یہ بھی کر لے سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج, یہ غالب کا رہتا پکا, غالب کے یہاں پر تشریح کرنا ہے. آدمیوں سے بھری ہے یہ دنیا مگر
آدمی کو آدمی ہوتا نہیں ہے دستیاب. تو اب جو ریمیننگ شاعر بچ گئے ہمارے پاس وہ فراق گورکھ پوری بچ گئے, تو ان کا ہو سکتا وہاں سے آپ تشریح کر لینا, ہو جاتا کام. تو پورا پیپر الحمدللہ آپ اٹمپٹ کر سکتے تھے دیے گئے ہنٹس. تو جے کے پی ایس سی میں جو ریویژن کا گیپ ملتا ہے, 1 دن 2 دن کا گیپ, اس سے پہلے میں نے کیا کیا تھا, اسٹوڈینٹس کو پیپر 1 اور پیپر 2 کے ہنٹس نکال کے دے دیے تھے کہ یہ سوال آ سکتا, یہ سوال آ سکتا. اور الحمدللہ پیپر 1 میں بھی پیپر 2 میں بھی کافی مدد ملی بچوں کو. 250 میں سے 200 مارکس تو آرام سے دیے گئے ہنٹس میں سے آئے. تو اور کیا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا آپشنل پیپر ہے اور ایسے ٹیچر ہے جو آپ کو اتنا آسانی سے ٹیکل کرنا سکھا سکتے. تو اردو آپشنل واقع میں ہی بہت آسان بنتا ہے اگر سے ہم اچھا پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بنے اور ٹیچر سے فائدہ اٹھائے. سو یو پی ایس سی ایز ویل ایز جے کے پی ایس سی کے لیے بھی ہم کوچنگ دیتے ہیں, اور کوچنگ کے ساتھ ساتھ آنسر رائٹنگ بھی کراتے ہیں. اور فائنلی جب ایگزام ہوتا ہے آپ کا, ایگزام سے پہلے ہم ایکسپیکٹڈ ٹاپک کے ہنٹس دے دیتے کہ بھئی ہمیں یہ لگ رہا ہے, یہ لگ رہا ہے, یہ ٹاپک لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی وہاں سے ہی سوالات آنے کے چانسز رہتے ہیں سر. تو آپ کا کام آسان, کوچنگ کے دوران پورا سلیبس پڑھنا, ایگزام کے دوران 20-25 ٹاپک پڑھ لینا, ہو گیا آپ کا کام. فل مارکس لے کے آ جانا. جے کے پی ایس سی میں فل مارکس بتا رہا ہوں میں 320 پلس 5 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو میرے پاس سے ہی آئے, الحمدللہ میرے سامنے ہی آئے. خود میرے پاس جو بچے کوچنگ لیتے تھے, ٹیسٹ سیریز کرتے تھے, 500 میں سے 320 پلس. یو پی ایس سی میں بھی آئی اے ایس رینکر ہے ادیبہ انم, آئی آر ایس رینکر ہے نذیر بیجران. تو فل سلیکشن ہے اردو آپشنل میں, اور رہنمائی بھی کافی ہے. تو آپ ٹیسٹ سیریز, کوچنگ اور مینٹرشپ کے لیے محسن سر آئی ایس کلاسز کو اپروچ کرو, ایڈمیشن لو. ابھی بھی آپ جوائن کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس 120 پلس ریکارڈڈ لیکچرز مل جائیں گے آپ کو. ڈیلی ایک لیکچر دیکھنا ہے, 4 مہینے 5 مہینے میں آپ کا آپشنل کور. بس ڈیلی ایک لیکچر, 1 گھنٹے کا ایک لیکچر, بات ختم. پھر ایگزام سے پہلے 20-25 ٹاپک آپ کو دے دوں گا میں, آپ کا کام ہو گیا, ایگزام پاس, سلیکشن پکا انشاءاللہ. تو یہ پیپر ڈسکشن ہے جو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے. میں پہلے ہی ہنٹس دے دیا تھا اور یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا تھا ایکسپیکٹڈ تھیمز. تو ایکسپیکٹڈ تھیمز دونوں پیپر 1 پیپر 2 سے بچوں کو 200 پلس مارکس کی رہنمائی ملی ماشاءاللہ. تو اردو آپشنل آپ لیجئے, یو پی ایس سی کے لیے بھی اور جے کے پی ایس سی کے لیے لیجئے. ہمارے پاس محسن سر آئی ایس کلاسز پر آپ رہنمائی کے لیے کانٹیکٹ کریں, کورسز جوائن کیجیے. ٹھیک ہے. So thank you very much for watching this video. Okay. Allah Hafiz.